नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन, तर्जुमा तफ़सीर चैनल के साथ हाज़िर हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह पाक आपकी ज़िंदगी में बरकतें अता फ़रमाए, आपको इस्लाम और सेहत वाली अच्छी ज़िंदगी अता फ़रमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। शुरू करते हैं आज का सबक सूरह बकरा की आयत नंबर 27 से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लज़ीना यनकुज़ूना, वो लोग जो तोड़ते हैं अहदल्लाहि, अल्लाह के अहद को, मिन बादि मिसाकिही, उसे मज़बूत करने के बाद, वयक़तऊना, और काटते हैं, कता करते हैं, मा अमरल्लाहु बिही, जिसे अल्लाह ने हुक्म दिया है, अन युसला, जोड़ने का, वयुफ़सिदूना फिल अर्ज़ि, और फ़साद करते हैं ज़मीन में, उलाइका हुमुल ख़ासिरून, यही लोग हैं खसारे वाले, यही लोग हैं नुकसान उठाने वाले। सामिन इकराम, यहाँ पर जिस चीज़ का ज़िक्र हो रहा है कि वो लोग जो अल्लाह के अहद को, अल्लाह से वादा किया, फिर उसको मज़बूत करने के बाद, पुख्ता करने के बाद उसको तोड़ते हैं, उस अहद को तोड़ते हैं। यहाँ पे मुराद अहद अलस्त है, यानी उस अहद को तोड़ते हैं कि जो उन्होंने आलम अरवाह में किया था, कि हर रूह ने इस चीज़ का इकरार किया था। अल्लाह ताला ने जब पूछा था कि क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ, तो हर ज़ी रूह ने कहा था कि भला क्यों नहीं। और अब जो है वो ये क्या करते हैं, ये लोग उस अहद को तोड़ते हैं। और यनकुज़ून अहदल्लाह से साबित हुआ कि अहद व माहदे की खिलाफ वर्जी शदीद गुनाह है, जिसके नतीजे में इंसान की तमाम नेकियां जो हैं वो उसकी ज़ाया हो जाती हैं। यानी अहद व माहदे की खिलाफ वर्जी जिसके नतीजे में इंसान तमाम नेकियों से महरूम हो सकता है। ताल्लुकात के हकूक़ शरिया अदा करना वाजिब है। इसी तरह आयत के अगले हिस्से में क्या आ रहा है कि वयक़तऊना मा अमरल्लाहु बिही अन युसला, यानी इससे मालूम हुआ कि जिन ताल्लुकात को कायम रखने का शरीयत इस्लाम ने हुक्म दिया है, उनका कायम रखना ज़रूरी है और कता ताल्लुकी करना हराम है। दीन मज़हब नाम ही उन हदूद और क़यूद का है कि जो हकूक़ुल्लाह और हकूक़ुल इबाद की अदायगी के लिए मुकर्रर की गई हैं, और उन ताल्लुकात के जोड़ने में इस्लाह और तोड़ने में फ़साद है। इसीलिए ताल्लुकात को कता करने वाले को क्या कहा गया है कि युफ़सिदूना फिल अर्ज़, कि ये लोग जो हैं ये क्या करते हैं, फ़साद फैलाते हैं ज़मीन में। मतलब है कि इंसान जब किसी से जो है वो क्या करेगा, कता ताल्लुकी करेगा। और ये अहद जो मुराद लिया गया यहाँ पे कि वो अल्लाह से अहद करके उसको तोड़ते हैं, तो इससे मुराद एक तो वो अहद आ जाएगा, और इसमें जो है वो आम जो है वो इंसानों के मामलात में भी आ जाएगा कि अगर एक इंसान किसी के साथ जो है वो क्या करता है, कोई अहद व मुआहदा करता है, फिर उसको जो है वो तोड़ देता है, तो ये बहुत ही जो है वो शदीद इसको गुनाह कहा गया है। और जिस चीज़ को अल्लाह ताला ने मिलाने का हुक्म दिया, यानी अल्लाह तबारक व तआला ने सिला रहमी का हुक्म दिया है, अब लोग जब कता रहमी करेंगे तो ज़ाहिर है फिर क्या होगा, फ़साद होगा ज़मीन में। तो फिर ऐसा जो है वो करने वाले क्या हैं, उलाइका हुमुल ख़ासिरून, खसारा वाले हैं, खसारे वाले हैं, नुकसान वाले हैं। यानी कि खसारा सिर्फ़ उसी शख्स को करार दिया गया है, खसारे वाला, नुकसान वाला उस शख्स को करार दिया गया है कि जो इन अहकामात की खिलाफ वर्जी करेगा। इसमें ये इशारा भी मिलता है कि असल नुकसान और खसारा जो है वो कौन सा है, आखिरत का ही है, क्योंकि आखिरत का खसारा ऐसा है कि जो इंसान जो है वो जिस भी इंसान के मुकद्दर में वो हो गया, तो वो इंसान तो फिर कहीं का न रहा। कैफ़ा तकफ़ुरून बिल्लाहि, किस तरह तुम इनकार करते हो अल्लाह का, वकुंतुम, और तुम, अमवातन, तुम बेजान थे, मुर्दा थे, फ़अहयाकुम, फिर तुम्हें ज़िंदा किया, सुम्मा युमीतुकुम, फिर तुम्हें मारेगा, सुम्मा युहयिकुम, फिर तुम्हें ज़िंदा किया जाएगा, सुम्मा इलैहि तुरजाऊन, फिर तुम उसी की तरफ लौटाए जाओगे। अब यहाँ पे जो है वो पिछली आयत में इससे पहले जो है वो अल्लाह ताला के वजूद, तौहीद और रसालत के दलाइल वाज़े
اور منکرین و مخالفین کے خیالات باطلہ کا رد مذکور تھا۔ اب یہاں مذکورہ دو آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسانات اور انعامات کا ذکر کر کے اس پر اظہار تعجب کیا گیا ہے، یعنی کہ اتنے احسانات ہونے کے باوجود، اتنے احسان ہے انسان تم پر، اتنی زیادہ نعمتیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی، تو پھر کس طرح یہ ظالم جو ہے وہ کفر و انکار میں مبتلا ہیں۔ پہلی آیت میں ان مخصوص نعمتوں کا ذکر ہے کہ جو ہر انسان کی ذات اور نفس کے اندر موجود ہیں۔ پہلے وہ یعنی ایک انسان تھا کہ وہ کیا ہے، انسان، تمام بنی نوع انسان جتنے بھی ہیں کیا تھے، بے جان۔ پھر اس میں اللہ تعالیٰ نے زندگی پیدا فرما دی، اور دوسری آیت میں ان نعمتوں کا ذکر ہے کہ جن سے تمام مخلوقات فائدہ اٹھاتی ہے، یعنی کہ انسان، اس سے پہلے بھی جو آیات تھیں ان میں بھی سارا یہی جو ہے وہ بیان ہوا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی جو ہے وہ کیا کر دیا ہے، انسان کو پیدا کیا، زمین و آسمان کو جو ہے وہ بنایا، پھر اس کے بعد جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو انسان کے لیے بچھونا بنا دیا، آسمان کو چھت بنا دیا، پھر اس کے جو ہے وہ خوراک کا بندوبست کر دیا۔ یہ ساری نعمتیں ہیں، پھر اس جو ہے وہ نعمتوں کے باوجود انسان جب کیا کر دے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے انکار کر دے۔ اب یہاں پہ یہ بات سمجھ لیجئے کہ اگر کوئی جو ہے وہ سیدھا سیدھا بالکل اللہ کی ذات کا انکار نہیں کر رہا، لیکن وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی جو ہے وہ نبوت کا انکار کر کے گویا کہ وہ اللہ کا انکار کر رہا ہے، تب یہاں پہ جو ہے وہ ایک تعجب کا جو ہے وہ جملہ آ گیا کہ کیف تکفرون باللہ، کہ تم کس طرح جو ہے وہ کیا کر سکتے ہو، اللہ تعالیٰ کا انکار کر سکتے ہو، حالانکہ تم لوگ تو جو ہے وہ کچھ بھی نہیں تھے۔ کنتم امواتن فاحیاکم، کہ تم بالکل کیا تھے، مردہ تھے، بے جان تھے، تمہارا نام و نشان بھی نہیں تھا، تو پھر اللہ نے کیا کر دیا ہے، تمہیں زندگی دی۔ امواتن، اموات میت کی جمع ہے، مردہ اور بے جان چیز کو کہا جاتا ہے۔ مراد یہ کہ انسان اپنی اصل حقیقت پر غور کرے تو معلوم ہوگا کہ اپنی ذات میں انسان کچھ بھی نہیں تھا، کوئی بھی وجود نہیں تھا انسان کا، پھر اللہ تعالیٰ نے انسان میں کیا کر دی، جان ڈالی اور زندہ کیا، زندہ انسان بنایا۔ یہ انسان کی ابتدائی پیدائش کا ذکر ہے۔ آیت کے جو ہے وہ اگلا جو جملہ ہے اس میں کیا رہا، ثم یمیتکم ثم یحییکم، یعنی کہ جس نے پہلی مرتبہ تمہارے بے جان ذرات کو جمع کیا، ان میں جو ہے وہ جان پیدا کی، اور وہ اس عالم تمہاری عمر کا مقررہ وقت پورا ہونے کے بعد، یعنی دنیا میں انسان کو بھیجا، پھر اس کے جب وقت مقرر ہو جائے گا، پورا ہو جائے گا وقت، پھر اللہ کیا کرے گا، تمہیں موت دے گا۔ پھر قیامت میں اس طرح ایک موت، یعنی کہ جب انسان بالکل اس کا نام و نشان بھی نہیں تھا، اس کو وجود بخشا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، پھر جب وہ اپنا وقت مقررہ جو ہے وہ زندگی اس کی پوری ہو جائے گی، کیا ہو جائے گی، اس کو موت واقع ہو جائے گی، انسان مر جائے گا، مردہ ہو جائے گا۔ پھر اس کے مردہ بے جان جسم، جب کہ انسان جو ہے وہ قبر میں چلا جائے گا، اور بالکل اس کے جو ہے وہ کیا ہو جائیں گے، ذرات بھی جو ہیں وہ کیا ہو جائیں گے، مٹ جائیں گے، کوئی نشان بھی نہیں ملے گا۔ اس کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ان سارے جو ہے وہ منتشر اس بکھرے ہوئے ذرات کو جمع کر کے اللہ کیا کر دیں گے، دوبارہ زندہ اٹھائیں گے۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، هو الذی، وہی ذات ہے، خلق لکم، جس نے پیدا کیا تمہارے لیے، ما فی الارض، جو کچھ ہے زمین میں، جمیعا، سارے کا سارا، سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے بنایا۔ ثم استوى الی السماء، پھر وہ متوجہ ہوا آسمان کی طرف، فسواہن سبع سماوات، پس برابر کر دیا ان کو 7 آسمان، وہو بکل شیء علیم، اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اب یہاں پہ جو ہے وہ کیا آ گیا کہ وہی ذات ہے جس نے کیا کر دیا تمہارے لیے، جو کچھ زمین میں ہے سب کا سب جو ہے وہ کس کے لیے بنایا ہے، اے انسان تمہارے لیے۔ خلق لکم، لکم میں جو لام ہے وہ حرف سببیت کے لیے آ رہا ہے، سبب یعنی کہ وجہ کے لیے، مطلب آیت مبارکہ کا کیا ہے کہ زمین میں جو کچھ بھی پیدا کیا ہے اس کا سبب، اس کی وجہ اے انسان تم ہو۔ ثم استوى الی السماء فسواہن، استوا کے لفظی معنی کیا ہوتے ہیں، سیدھا ہونا، بالکل ہموار ہو جانا۔ مراد یہ ہے کہ زمین کی پیدائش کے بعد
اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں کی تخلیق کا ارادہ فرمایا، یہاں تک کہ 7 آسمانوں کی تخلیق مکمل فرما دی، اور وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ اس لیے تخلیق کائنات اس ذات باری تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ آیت مبارکہ کی وضاحت، یعنی کہ اس آیت کے تحت، اس آیت میں جو ہے وہ کیا مراد ہے اسے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری کائنات کو تمہارے لیے پیدا فرمایا، اور تمہیں اللہ نے کس کے لیے پیدا فرمایا؟ اپنے لیے اور آخرت کے لیے۔ جب ہر چیز تمہارے لیے جو ہے وہ بنائی گئی ہے، اور وہ چیز تمہیں کیا کرے گی؟ مل کر رہے گی۔ اب اس کی جو ہے وہ فکر میں لگ کر اس ذات سے غافل نہ ہو کہ جس نے تمہارے لیے سب کچھ پیدا کیا ہے، تو اس کا تقاضا کیا ہے کہ تم اس کی کیا کرو؟ عبادت کرو۔ کسی بھی طرح، کسی بھی جو ہے وہ چیز میں اس کا جو ہے وہ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہراؤ۔ ہر طرح سے جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے قرآن میں، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ کا پیغام پہنچایا ہے، اس میں کسی بھی طرح کی تم جو ہے وہ کیا کرو؟ جو ہے وہ خیانت نہ کرو، بلکہ جس چیز کا تمہیں حکم دیا گیا ہے اس پہ عمل کرو۔ یعنی کہ فرما دیا گیا ہے، ایک حدیث مبارکہ میں بھی یہی لفظ آتے ہیں کہ ان الدنیا خلقت لکم، کہ بے شک دنیا تمہارے لیے بنائی گئی ہے، وانتم خلقتم للآخرہ، اور تم آخرت کے لیے بنائے گئے ہو، تم آخرت کے لیے پیدا کیے گئے ہو۔ لہٰذا ان سب باتوں کا تقاضا ہے کہ انسان جو ہے وہ کیا کرے؟ معبود حقیقی جو ہے اسی کو جو ہے وہ مانے، پوری کائنات کا خالق و مالک ہے۔ اور یہ جو آیت مبارکہ ہے ہر قسم کے شرک اور مخلوق پرستی کی جو ہے وہ کیا کر دیتی ہے؟ اس کو کاٹنے والی ہے۔ اب یہاں پہ جو ہمارا آیت جو ہے وہ سبق آج کا جو ہے وہ مکمل ہوا، سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 27 تک۔ تو اس سے جو ہے وہ اگلا سبق، اس سے جو موضوع ہے، اب یہاں پہ ذکر آ گیا کہ انسان جو کچھ بھی بنایا ہے انسان کے لیے اللہ نے بنایا ہے، یہی آج کا جو ہے وہ موضوع تھا۔ اب وہ سارا کچھ جو انسان کے لیے بنایا گیا، اس کا ہی جو ہے وہ تذکرہ، اس کا جو ذکر ہے وہ انشاءاللہ اگلی آیت میں آئے گا۔ تو یہاں تک ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 1 سے لے کر 29 تک جو ہے وہ پڑھ لیا۔ ایک آیت نمبر سے لے کر 29 تک مختلف باتوں کا ذکر ہوا، کہ جس میں کتاب ہدایت اور اس کے شک و شبہ سے پاک ہونے کا بیان، پھر ان لوگوں کا ذکر ہوا جنہوں نے ایمان قبول کیا، ساتھ ہی ساتھ ان کا بیان کہ جنہوں نے انکار کیا اور کافر ہوئے، پھر ذکر ہوا منافقین کا اور ان کے لیے دردناک عذاب کا ذکر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس تجارت کا ذکر کیا کہ جو ان کفار و منافقین کو نہ تو دنیا میں کوئی فائدہ دے گی اور نہ ہی ان کے لیے آخرت میں کوئی فائدہ ہے۔ تو یعنی پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ بتا دیا کہ انسان جو ہے وہ کیا ہے، انسان کی پیدائش، اس کا جو ہے وہ دنیا میں آنا اور وہ کس مقصد کے لیے بھیجا گیا، یہ ساری چیزوں کا تذکرہ ہو گیا۔ اور پھر درمیان میں جو ہے وہ منافقین کی جو ہے وہ ساتھ ساتھ جو باتیں ہیں، کہ جب انہوں نے قرآن پاک کو جو ہے وہ کیا کر دیا؟ انکار کر دیا، اس کو جو ہے وہ اللہ کی کتاب ماننے سے انکار کیا، تو اسی میں جو ہے وہ آیات میں کیا آ گیا کہ اگر تم اس قرآن کو جو ہے وہ یہ سمجھتے ہو کہ یہ اللہ کا کلام نہیں، کسی انسان کا کلام ہے، تو پھر ان سے مطالبہ کیا گیا کہ اس جیسی ایک صورت بنا کر دکھلا دو۔ پھر ان کو جو ہے وہ استہزاء کا ذکر، انسان کی پیدائش اور اس کی موت، پھر اس کا جو ہے وہ دوبارہ اٹھائے جانے کا ذکر۔ یہ یہاں تک سورہ بقرہ کی آیت نمبر 1 سے 29 تک جو ہے یہ اس کا جو ہے وہ سارا خلاصہ بیان ہوا۔ آگے جو ہے وہ سبق جو ہے وہ چلے گا انشاءاللہ، جس میں جو ہے وہ خلافت کا بیان ہوگا اور آدم علیہ السلام کی تخلیق۔ آگے جو ہے وہ یہ سارا جو ہے وہ ٹاپک اس کا چینج ہوگا۔ یہاں پر جو آج ہمارا یہ سبق مکمل ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو ہے وہ کیا کرے؟ اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔